A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, I welcome all of you in this offline class. Today we are going to read English book of 5th class, and today's topic is the prodigal son. Prodigal किसको कहते हैं? Prodigal son यहाँ पे एक बेटा होता है जो फजूल खर्ची यानी वो काम करता है जिससे उसके वालिदैन उसे नाखुश होते हैं. तो this lesson, the prodigal son, it is a story of love and forgiveness of parents. The Almighty has blessed mankind with umpteen bounties and blessings, but the most lovable of them is the selfless love, care and shelter provided to us by our parents. The story also reflects the grace and mercy of God. The story also reflects the grace and mercy of God. Repentance on behalf of man is the only way to atone for the sins. ये कहानी The Prodigal Son ये एक कहानी है प्यार की और मोहब्बत की, ख़ताओं पे माफ़ करने की, बच्चों के तय अपने वालिदैन की. इस लेसन को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि ये एक बच्चे का अपने वालिदैन के ऊपर कितना हक है, क्योंकि वालिदैन अल्लाह तबारक ताला की नेमत होते हैं. वालिदैन कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों के बारे में गलत सोचे. जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे नबी आखिरी ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अर्ली एज में यानी जब वो छोटे ही थे, पहले उनकी वालिद का इंतकाल हो गया, फिर वालदा भी इस दुनिया से चली गई. तो क्या हुआ? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे बच्चों एक दिन कहा कि मैं नमाज़ पढ़ता और मेरी माँ मुझे बुलाती मोहम्मद. प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं जो नमाज है ये दीन में अगर 5 रुकन में देखें तो ये दूसरे नंबर पे आता है. ईमान के बाद नमाज है. अल्लाह का हुक्म है कि नमाज़ पढ़ो, और नमाज 5 वक़्त हम सभी जो बालिग होते हैं उन पे फ़र्ज़ है. तो नमाज क्या है? ये अल्लाह से मिलने का एक ज़रिया है. जो अल्लाह तबारक ताला ने हर एक चीज़ अपने नबियों को दुनिया में भेजी यानी ज़मीन पे भेजी, और जो नमाज का वक़्त जब आया, अल्लाह तबारक ताला को जब अपने नबी को नमाज तोहफ़े के तौर पर देनी थी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक़्त महराज पे बुलाया और वहाँ पे तोहफ़े के तौर पे नमाज दी. तो हमें सब को चाहिए कि हम नमाज के पाबंद बने. तो जो हमारे नबी थे, तो जब वो नमाज़ पढ़ते थे तो उनका उस वक़्त एक दिन वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो अपने सहाबा से एक दिन फरमाया कि साहबो, काश मेरी अम्मी ज़िंदी होती, मैं नमाज़ पढ़ता और अम्मी जान मुझे नमाज में बुलाती मोहम्मद, और मैं दौड़ के जाता, मैं अपनी नमाज को तोड़ देता. तो ये जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जो माँ होती है, हम सब की माएँ वो क्या हैं? वो माँ के पैरों तले जन्नत है, और हमारे जो बाप होते हैं यानी वालिद आपके हैं या हमारे हैं, ये जन्नत के दरवाज़े हैं. तो हम सभी को चाहिए कि हमें अपने माँ बाप की हर वो बात माननी चाहिए जो वो हमें कहें, क्योंकि हर वो बात जो हमें कहते हैं हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं. कोई भी वालिदैन अपने बच्चों के बारे में कभी गलत सोच रख ही नहीं सकता. तो ये जो लेसन जो हम पढ़ रहे हैं द प्रोडिगल सन, ये हम जब पढ़ेंगे, ये कहानी जो है ये एक ऐसे बेटे के बारे में है जिसको प्रोडिगल सन कहा गया है, जो फजूल खर्ची करता था यानी बागी हो गया था, अपने बाप का नहीं मानता था.
تو اسی کے بارے میں کہانی لکھی گئی ہے، جو محنت کے بغیر جو اپنے باپ کی دولت کو فضول طریقے سے غلط طریقوں پہ غلط جگہوں پہ استعمال یعنی ضائع کرنا چاہتا تھا، تو اس نے جو اپنی دولت کو الگ کرنے کا یہ مطالبہ کیا، جو ہم اسی لیسن میں ابھی پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا جب بھی کوئی والدین اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بعد میں اس کی جو وراثت جو ہوتی ہے اس کو اس کے وارثین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو لیکن جو اس کا باپ تھا اس نے اپنی زندگی میں یہ کام انجام دے دیا، زندگی میں یعنی جب بھی وہ زندہ ہی تھا اس نے یہ اپنی جو وراثت تھی ان بچوں میں بانٹ دی، ان بیٹوں میں، اور ان بیٹوں کو اس کا آدھا حصہ تقسیم کر کے دے دیا۔ اس دولت کو لے کر وہ ایک پروڈیگل سن جو تھا، یعنی ینگر ون سن جو تھا، جو چھوٹا بیٹا تھا، وہ اس دولت کو لے کے وہ ایک دور دراز علاقے میں چلا گیا اور خوب موج مستی کے ساتھ اس دولت کو اڑایا۔ پھر وقت یہاں تک آن پہنچا کہ اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہ بچا، نہ اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ رہی، اور نہ اس کے پاس اب آرام کرنے کی کوئی گنجائش تھی، کیونکہ جو دولت اس کے پاس تھی اس نے غلط طریقوں پہ استعمال کر کے اپنے آپ کو اس جگہ پہ پہنچا دیا تھا کہ اس کے پاس اب ایک بھی پیسہ نہیں تھا۔ تو جب اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، رہنے کے لیے اب جگہ بھی نہیں تھی، تو اس دوران اس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پیارے بچوں، یہی لیسن ہم پڑھیں گے آج۔ میں نے آپ کو اس کا ایک تھوڑی بہت اس کے بارے میں کچھ سمری بتائی۔ اب آپ اپنی کتاب کی پیج کے اوپر دیکھیں۔ There was a rich man who had 2 sons۔ ایک امیر آدمی تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ He loved his sons very much۔ وہ ان بیٹوں سے جس طرح آپ کے والدین آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اسی طرح وہ باپ بھی اپنے ان بیٹوں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ The elder son، جو بڑا بیٹا تھا پیارے بچوں، was hard working، وہ محنتی تھا، and obedient، وفادار تھا وہ، یعنی وہ ہر وہ بات اپنے باپ کی مانتا تھا جو باپ اس سے کہتا تھا۔ لیکن but the younger one wanted to enjoy without working hard۔ لیکن جو چھوٹا بیٹا تھا، ینگر ون جو تھا، وہ فضول میں اپنا ٹائم ضائع کرتا تھا، وہ محنتی نہیں تھا۔ He wanted to live a life of absolute freedom۔ وہ ایک آزاد زندگی چاہتا تھا، کیونکہ وہ چھوٹا تھا، اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ میرے والدین جو مجھے بات کہتے ہیں وہ میرے فائدے کے لیے ہے، لیکن وہ ان چیزوں پہ غور نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا تھا، لیکن وہ آزاد سمجھنا اس کے لیے آنے والی زندگی میں اس کے لیے بہت بڑا ایک ہیڈ ایک بن گیا، اس کے لیے ایک مشکلات پیدا کرنے والا وقت آنے والا تھا، کیونکہ جو اپنے والدین کی بات نہیں مانتے ہیں تو آگے جا کے پیارے بچے وہ پچھتاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے والدین کی ہر وہ بات ماننی چاہیے جو ہمارے حق میں ہو۔ He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property۔ کیونکہ he did not want، وہ نہیں چاہتا تھا شیئر کرنا کوئی بھی، یعنی کوئی بھی ریسپانسبلٹی، کوئی بھی ذمہ داری اپنے اوپر لینا، کوئی بھی کام کرنا، as he had an eye on his father's property، کیونکہ اس کو پتہ تھا میرا باپ جو ہے he is a rich man، مجھے کوئی بھی ریسپانسبلٹی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ Inheritances were normally given when the father died۔ جیسا آپ نے سنا ہوگا آپ کے آڑ پڑوس میں جب بھی کوئی کسی کا والدین اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جو اس کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس کے ورثہ میں، اس کی اولاد میں، جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو انہیریٹنسز were normally given، جیسا یہاں پہ بھی لکھا ہے، جو پراپرٹی ہوتی ہے، جو روپیہ پیسہ مال جو ہوتا ہے یا کوئی دولت ہوتی ہے یا پراپرٹی کوئی ہوتی ہے، عام طور پہ جب کوئی گزر جاتا ہے تو تقسیم کی جاتی ہے۔ لیکن this brazen demand for an early division of estate was selfish and immature، but the father divided his wealth between the 2 sons۔ لیکن this brazen، یہ بے باکانہ، یہ فضول بات، یہ بے باکانہ
جو ڈیمانڈ کہ پہلے ہی ارلی ڈویژن کرنا جائیداد کو، اسٹیٹ جائیداد کو کہتے ہیں، تو اسٹیٹ جو جائیداد تھی واز سیلفش، یہ غیر ضروری تھا اور امیچور تھا. لیکن جو اس کا باپ تھا، بٹ دا فادر، جو باپ تھا اس نے ڈیوائڈ کیا ہز ویلتھ، اپنی پراپرٹی کو بٹوین دا ٹو سنس، ان دو بیٹوں کے درمیان، یعنی ینگر ون اور ایلڈر ون. Not a long time afterwards the younger son traveled to a distant land. Not a long time، not a long time، زیادہ وقت نہیں، afterward کچھ گزرنے کے بعد the younger son، جو چھوٹا بیٹا تھا، اس نے traveled، اس نے سفر کیا، وہ کہیں گیا to a distant land، دور علاقے میں، where he wasted his money، جہاں پہ جا کے اس نے اپنے باپ کی جو کمائی اس کے حصے میں آئی تھی اس نے اس کو ضائع کیا، ویسٹ کیا. He lavishly denied، wined and gambled. اس نے کیا جب وہ ڈسٹنٹ لینڈ پہ گیا، اس نے وہاں پہ لیوشلی یعنی شوق سے، اس کو یہ سمجھ نہیں آیا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں. ہی لیوشلی، اس نے شوق سے، لیوشلی شوق سے بولتے ہیں، ڈینائڈ، اس نے وہاں پہ کھانے پہ اوپر، وائنڈ باقی وائن پینے کے اوپر، اینڈ گیملڈ اور جوا کھیلنے کے اوپر اس نے اپنی پراپرٹی کو ضائع کیا. تو جب اس نے ضائع کیا تو ایٹ لاسٹ کیا ہوا، ایک وقت ایسا ہوا when he had spent even the last penny، جب اس کے پاس جو تمام پیسے تھے اس نے جو ضائع کر دیے، اب اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں، جب تک کہ اس کے پاس لاسٹ پینی بھی نہیں رہا. he almost starved to death، اب وہ اس حالت پہ پہنچ گیا کہ وہ starved بولتے ہیں فاقہ کشی، تو ایسی حالت پہ پہنچ گیا، اب اس کو فاقہ کشی سے مر رہا تھا کیونکہ اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا. there came a terrible famine throughout the country، انہی دنوں میں وہاں پہ ایک اس علاقے میں، اس ملک میں ایک قحط سالی آ گئی، قحط ہو گیا، فیمائن آ گیا، بہت خطرناک فیمائن، جس سے جو وہاں کے رہنے والے تھے دیٹ میڈ لیونگ ہارش، وہاں کے رہنے والوں کے لیے، اب جو اس ملک کے، اس کنٹری کے رہنے والے تھے ان کی زندگی بڑی ہارش بن گئی، یعنی بہت ڈیفیکلٹ بن گئی. He had no money، no home to live in and nothing to eat، اب اس کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ گھر تھا، نہ رہنے کی جگہ تھی، اور نہ کھانے کے لیے کچھ تھا. He badly needed a job، اب اس کو اس کے لیے ان چیزوں کو میسر کرنے کے لیے اس کو اب ایک روزگار کی تلاش تھی. وہ بڑی بے صبری سے، بے چینی سے اب جاب کی تلاش میں تھا. So he went and hired himself to one of the inhabitants of the country who sent him on to his fields to feed animals. اب اس کے لیے وہ گیا، اس نے ایک آدمی کے ہاں بیٹھا وہاں ملک میں، تو جو اس آدمی نے اس کو ایک کام پہ رکھا کہ he was sent، اس کو بھیجا گیا to his fields، اس نے اپنی فیلڈس میں اس کو بھیجا to feed animals، وہاں پہ اینیملس کو کھلانا. تو کیا ہوا پیارے بچوں، اب اس کے پاس جب کچھ بچا ہی نہیں تھا تو اس نے جو نوکری کا فیصلہ کیا، یعنی جاب کا فیصلہ کیا. پھر وہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، وہ ایک ملک کے ایک آدمی کے پاس، اس وقت کے ذمہ دار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے آپ کسی کام کے لیے رکھ لیجئے. تو اس جو آدمی تھا اس نے اس کو کھیت میں جانوروں کو کھانا کھلانے کے لیے کہا. پیارے بچوں، وہ کئی روز تک جانوروں کو کھانا کھلاتا رہا. He longed to make a meal of the ponds the animals were eating، وہ ان کو چارہ لا کے دیتا تھا، انیمل وہ کھاتے تھے، لیکن but no one gave him anything، لیکن اس کو خود کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا. تو پیارے بچوں، ہم اس کا آج اتنا ہی پڑھیں گے حصہ، تو آنے والی کلاس میں we will read the remaining part of this lesson، the prodigal son. I hope you have learned a very fruitful lesson what our elders, our parents do for us. Their every suggestion of our parents, every message of our parents is very fruitful for us. When we will read this whole lesson, you will understand very easily what are the
great things which our elders, our parents share with us. We should obey, we should accept, we should not resist to our elders. Rather, we should accept every suggestion of our parents, because their every suggestion will be beneficial for us. I hope it is enough for today. I hope in next video we will read remaining part of this lesson. Since then, assalamu alaikum.